लियारी में आज भी इंटरनेशनल स्टार्स मौजूद है, जो कोई गधा गाड़ी चलाता है, कोई चिप्स की टिया पे काम करता है, कोई किसी मजदूरी वगैरह करता है। होटल में काम किए, लोडिंग का काम जब मैं किए। आया था तुम्हारे पास 2021 से 20 के यस, एंड में, ठीक है यस। ना, जब पहली दफ़ा वीडियो रशियन, बना रहे रशिया के लिए जा रहे जी थे, जी। तब आई थिंक तुम वहाँ पे उस वक्त पराठे पराठा बना, बनाते थे। जी। पराठे का काम किया है, लोडिंग का काम किया है, भट्टी पे तंदूर का काम किया है। उसने वर्ल्ड ओलंपिक में मेडल मारा, यस, ठीक है ना, और वो मुल्क छोड़ के गया। यस। क्यों गया? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अबू हुरैरा एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल फ़ाइटर है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वो रशिया गए, थाईलैंड गए और रिसेंटली कज़ाकिस्तान से एक मेडल जीत कर आए हैं एशियन चैम्पियनशिप में। और सोशल मीडिया पे तो बड़े ही उनसे लोगों ने दावे भी किए हैं, और हमें सोशल मीडिया पे देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई जो है वो बहुत ऊपर निकल चुके हैं, क्योंकि उसकी पहली वीडियो मैंने ही बनाई थी और वायरल हुई थी वो। तो फिर अब ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊपर निकल चुके। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज जो है वो अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, चीज़ें होंगी, बट रियलिटी क्या है और वो कितना डेवलप कर चुके हैं इस फील्ड के अंदर, तो हम खुद जानेंगे निसार अहमद ख़ान से। निसार, क्या हाल चाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हम बाकी बातों पे आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं जो मैं करना चाहता हूँ। और मैं ज़ाहिर सी बात है, इमोशंस तो स्पोर्ट्समैन की स्टोरी में होते ही है। लेकिन मैं पहले जानना चाहूँगा कि ये जो किक बॉक्सिंग की जो जर्नी है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, जो अगर मैं देखूँ तो किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग तो चलो हमारे समझ आता है, क्योंकि हमारा अपना एक स्टार जो है वो शाह हुसैन जो है बिल्कुल। वो एक ओलंपिक चैम्पियन रहे हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं। तो लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ये किक बॉक्सिंग या मुए थाई, ये जो अदर स्पोर्ट्स है, एमएमए, चलो एमएमए भी एक ऊपर जा रहा है, तो इसकी जर्नी मतलब आपकी कैसे स्टार्ट हुई किक बॉक्सिंग और मुए थाई की, और कहाँ से सीखा, और किस तरह आपको मतलब आपके अंदर ये जुनून आया कि यार मुझे ये करना है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस फील्ड के अंदर मुझे काफ़ी इज़्ज़त दी है। आज से तकरीबन 13 साल पहले मैं कराची आया था काम के सिलसिले में। कराची में कहाँ एक से? कोयटा से अच्छा। कोयटा से कराची आया था काम के सिलसिले में, और कराची में काम करता रहा 1 साल तक एक होटल में। उसके बाद होटल के पास एक क्लब था किक बॉक्सिंग का, टाइगर मार्शल आर्ट अकेडमी। हम्म। चूँकि मैंने ज्वाइन किया शौकियाना काम से फ़ारिग होते साथ, तो किक बॉक्सिंग का एकेडमी जाता था। अल्लाह पाक ने काफ़ी इज़्ज़त दी इस गेम के। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, अल कराची लेवल पे खेला और अल सिंध लेवल पे खेला है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप नेशनल लेवल तक गया हूँ। तो फिर इसी तरह इंटरनेशनल लेवल तक गया हूँ। तो इसमें अपने उस्ताद इकरार खान टाइगर का काफ़ी मशहूर हूँ, जिन्होंने इस फील्ड में मुझे लाया और तरक्की दी। कहाँ से ये मतलब आपको इंस्पिरेशन आई? जैसे कि मैं जब मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था तो मेरी इंस्पिरेशन थी कि मैं, एक तो मेरी फ़िटनेस थी, ठीक है ना, एक तो मेरा बिल्कुल। बेसिक टारगेट था मुझे फ़िटनेस करनी है। बट सेकंड मेरा ये था कि उस वक्त जैकी चैन, ब्रूस ली की फ़िल्में बड़ी मशहूर थी और चीज़ें देखते थे। तो तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या था? मतलब कोई चीज़ देख के, किसी को देख के इंस्पायर हुए, या फिल्में देख के इंस्पायर हुए? कहाँ से ये इंस्पिरेशन आई? नहीं, सबसे पहले जब मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया था एकेडमी, तो हम्म। मेरा उनके साथ उठना बैठना होता था। हम्म। फिर उसने मुझे भी उस एकेडमी में लेके गया, तो हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करते थे। अब एट अ टाइम तो बंदे को पता नहीं होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, क्या बनूँगा। वक्त के साथ साथ जब मुझे इसमें नॉलेज हुआ और मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर उसके हवाले से मैंने जो चैम्पियन है सेंचाई थाईलैंड का, उसका, और बॉक्सिंग में जो मैंने पांकी है इसका स्टोरीज़ मैंने देखा। और उनके जिस तरह गरीब थे और इस फील्ड में और आगे बढ़ते रहे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्टार है अपने दुनिया के। तो इसी लेवल पे मैंने उनके फाइट्स देखी। कितने साल खेला होगा उन लोगों ने? उन्होंने तकरीबन बचपन से ही खेला है। नहीं, अभी और क्या एज होगी, एक आइडिया? अ, वो तो अगर मैं नहीं पांकियों को बताऊं तो वो 8 डिवीज़न वर्ल्ड चैंपियन है, जो आज तक कोई नहीं बना है। अच्छा। और एक बहुत डॉन
ٹائم سے وہ اوپر آیا اور اس ٹائم تقریباً 8 ڈویژن ورلڈ چیمپئن ہے. ایک برا وقت کاٹا, مشکلات کاٹے. باکسنگ نام ہی جو مارشل آرٹس ہے نام ہی مشکلات کا ہے, تو یہ مشکلات فیسز کرنا پڑتا ہے, اور وقت کے ساتھ اللہ پاک کسی کا محنت ضائع نہیں کرتے. ایک وہ میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں ایج, کہ اس کی ایج کیا ہوگی. ایک جو 8 دفعہ ڈویژن ورلڈ چیمپئن رہا ہے, تو اس کی ایج کیا ہوگی, ایک آئیڈیا تم تقریباً اس نے اسٹارٹ کیا ہوگا میرے خیال سے 8-10 سال کی عمر سے, اور ابھی اس کا عمر ہوگا 45 45 43-45 کے بیچ میں. مگر میرے خیال سے وہ 8-10 سال میں تو خیر وہ تو جونیئر تھا اس وقت نہیں, لیکن کیریئر جو ایکچوئل جو اسٹارٹ ہوا ہوگا وہ 16 کے بعد ہی اسٹارٹ. امیچر سے پھر پروفیشنل میں آیا, پروفیشنل میں پھر اسی طرح چیمپئن بنا ہے. اور آج اس کے پاس کیا کیا ہے؟ آج میرے کو جہاں سے لگ رہا ہے وہ فلپائن سے اس کا تعلق ہے, اور فلپائن کا وزیر اعظم ہے میرے خیال سے. اچھا, یس. یہ تو بڑی اچھی بات بتائی ہے یار. مطلب کہ وہ اسپورٹس مین تھا, اور مطلب اس کی اسپورٹس اس باکسنگ نے اس کو وزیر اعظم, جس طرح عمران خان ایک اسپورٹس مین تھا, کرکٹر تھا. وہ کرکٹر تھا نا پاکستان کے, تو ہسٹری میں کرکٹر کے علاوہ کوئی اسپورٹس مین بتا دو جس نے کوئی جس نے اتنا ترقی کیا. آپ کا جو ہے وہ وزیر, ابھی کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ کے جو پنجاب کا جو اسپورٹس منسٹر تھا وہ بھی کرکٹر ہی تھا. تو یہ تو خیر یہ ایک الگ ہی چیز ہے پاکستان کے اندر. بٹ ایز اے باکسر, ہمارا باکسر تھا اولمپک سے برونز میڈلسٹ شہنشاہ جو ہے, اور اس کی اگر ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہو کہ وہ کیسے لیاری کے چھوٹے سے علاقے سے اوپر آیا, اولمپک چیمپئن بنا. لیاری میں آج بھی انٹرنیشنل سٹارز موجود ہے, جو کوئی گدا گاڑی چلاتا ہے, کوئی چپس کی ٹیے پہ کام کرتا ہے, کوئی کسی مزدوری وغیرہ کرتا ہے. پاکستان میں باکسنگ کا یہ حال ہے. اگر آپ دیکھا جائے باکسنگ کو میں یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھو اس نے اولمپک میں میڈل مارا, ٹھیک ہے نا, وہ ملک چھوڑ کے گیا. یس. کیوں گیا؟ اسی لیے گیا کہ ادھر کچھ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, دیٹس مائی پوائنٹ. اب اولمپئن باکسر نام نہیں مینشن کرنا چاہتا ہوں, ایک کوچ کی حیثیت سے پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ایک نارمل کوچ کی حیثیت سے. لیکن اولمپئن باکسر کی کافی عزت ہوتی ہے کسی ملک کے اندر. اگر میں آپ سے کوشچن یہ ہے کہ میرا پاکستان اسپورٹس بورڈ سے یہ کوشچن ہے کہ پاکستان کے باکسر ابھی اولمپک کے لیے کوالیفائی کیوں نہیں کر سکتے؟ 24 کروڑ آبادی ہے, ٹریننگ وہی ہو رہی ہے, کوالیفائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اب میں قازقستان میں کھیل چکا ہوں, فائٹ کھیلا. میرے خیال سے اس ٹائم پہ 2022 میں نے ادھر نیشنل چیمپئن شپ کھیلا, اور آبادی وہاں ہوگا 3 کروڑ. قازقستان میں نیشنل چیمپئن شپ کھیلی آپ نے؟ ایشین چیمپئن شپ کھیلی تھی. اوکے. قازقستان کے باکسروں کا اگر میں بتاؤں نا کہ UFC میں بھی ان کے فائٹر ہیں, اولمپک سے ہر سال گولڈ میڈل لاتے ہیں قازقستان کے. 3 کروڑ آبادی میں ویری گڈ ان اسپورٹس, اسپیشلی یہ جو کمبیٹ آرٹس ہے. کیوں؟ سپورٹ ملتی ہے باکسروں کو, سپورٹ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کیمپز لگتی ہے. نیشنل چیمپئن شپ ہر 2-3 مہینے بعد ہوتے ہیں. پاکستان میں 3-4 سال بعد نیشنل چیمپئن شپ نہیں ہوتا, تو آپ باکسر کو اولمپک کے لیے کیسے کوالیفائی کر سکتے؟ قازقستان ہمارے جوجٹسو کے اندر بھی ایشیا اور ورلڈ چیمپئن شپ میں پورا دستہ لے کر آتا ہے. بے شک, سارے ویٹس کے اندر کوئی ویٹ نہیں چھوڑتے. قازقستان ہو گیا, ازبکستان ہو گیا, کرگستان, یہ تینوں, رشیا, ایسے ہی یہ کنٹریز جو اولمپک میں باکسنگ, جو وشو اور جو جوجٹسو ہے, BJJ, اس میں ہائی لیول پہ یہ لوگ میڈل لازمی نکالتے ہیں. یہ لوگ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں ہوتی ہے ٹیمز, کیونکہ 40 45 لڑکا لے کر آنا کوئی مذاق نہیں ہے. مطلب ایک بندے کے اوپر اگر میں پاکستان کے اگر کاؤنٹ کروں, اگر میں جا رہا ہوں تو 5-6 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ایک بندے کے اوپر, تو وہ 40-50, اور وہ بھی ہماری گورنمنٹ نہیں کرتی, بولتی ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اسٹریٹ ہے, اس میں کوئی ڈر کی چھپی بات نہیں ہے, گورنمنٹ نہیں کرتی ہے, ہم خود سیلف اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ اسپانسرز ہوتے ہیں. تو لیکن وہاں پہ وہ اتنے بریف کیس بھر کے پیسے لے کر آتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ان کو ہوٹلنگ ہے, وہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ان کی گورنمنٹ دیتی ہے. بے شک دیتی. میں خود وہاں کے اسپورٹس کمپلیکس میں وزٹ کیا ہے 3 دن. ایک جس طرح ہمارے کراچی ہے, اس میں ہر جگہ پہ باکسنگ کے اریانے بنے ہوتے تھے, اور ایسا اریانہ تھا کہ میں شوق ہو جاتا تھا کہ یار یہ لوگ اس طرح فیسلٹیز کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں.
تو کیوں نہیں بن سکتے. ہوں. تو پھر بندے کو تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ بھی محنت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ محنت نہیں کرتے, لیکن جو ہماری ڈائٹنگ ہے, ہمارے کوچنگ کا جو سسٹم ہے, ایک اگر ورلڈ لیول پہ جاتے تو آپ کو ورلڈ لیول کا کوچز بھی ہونا چاہیے, آپ کو اسی لیول سے آپ کو کھانا پینا ڈائٹنگ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سب کیونکہ ابھی ماشاء اللہ تم چیمپئن ہو, ایشیا میں بھی میڈل مارا ہے, آئی تھنک سلور میڈل لیا ہے ایشیا میں, ایشین میں سلور ورلڈ میڈل, کا برونز میڈلسٹ ہو, ورلڈ کا بروز میں. اور بھی کئی سارے جو ہے جی جی الحمد جو ایوارڈز جو ہے وہ تمہارے نام پہ ہیں. للہ. مجھے یار یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی کسی اسپورٹس کو لے کے چلنے میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یار ہر بندے کا آپ کا اپنا خرچہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ اسپورٹس مین کی اپنی ایک ڈائٹ پلان ہوتا ہے, ساری چیز بالکل ہوتی ہے, ایک بالکل تو بے اپنا شک. خرچہ ہے, پھر پیچھے فیملی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ آپ کیونکہ آپ ہیرو بن گئے نا, بالکل چینلس پہ آ رہے ہو, اس پہ آ رہے ہو, اس پہ آ رہے ہو, اینڈ یو آر اسٹار آف پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہوپ جو ہے نا فیملی کی بھی بڑھ جاتی ہے کہ بھائی بالکل. نثار جو ہے نا ہمیں اٹھا کے لے جائے گا. تو سب سے زیادہ کیا ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے اس اسپورٹس کو کنٹینیو کرنے میں؟ پاکستان میں اگر آپ ہر مارشل آرٹس میں اگر دیکھا جائے, جو بھی اسپورٹس مین ہو وہ بہت مشکلات فیس کرتا ہے. ابھی میں اپنی کہانی سناتا ہوں. میں نے جب باکسنگ شروع کیا تو ساتھ میں کام کرتا تھا, کیا کام اسی کرتے تھے؟ ہوٹل میں کام کرتا تھا. ہوٹل میں کام کیے, لوڈنگ کا کام جب میں کیے. آیا تھا تمہارے پاس 2021 سے 20 کے یس اینڈ میں, ٹھیک ہے نا, یس جب پہلی دفعہ ویڈیو رشین, بنا رہے رشیا کے لیے جا رہے جی تھے, جی اب آئی تھنک تم وہاں پہ اس وقت پراٹھے پراٹھا بنا, بناتے تھے. جی پراٹھے کا کام کیا ہے, لوڈنگ کا کام کیا ہے, بٹی پہ تندور کا کام کیا ہے, اور جو بھی مزدوری لوڈنگ کا بلاک کمپنی میں کام کیا ہے. تو جتنا بھی یہ ایک اسپورٹس مین کے لیے, اگر آپ کو ایک اچھا اسپورٹس مین بننا ہے, میرا صرف بلیف یہ تھا کہ میں بن سکتا ہوں, میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میرا پورا بھروسہ تھا, اور میں اپنا محنت 100% دے رہا تھا, اور ساتھ میں کام ہر اسپورٹس مین کام کرتا ہے, لیکن میں نے مایوسی نہیں کی ہے. اللہ پاک نے مجھے اس لیول تک لے جانے میں مدد کیا ہے. اسپورٹس مین کے لیے جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتا ہے اسپانسرشپ کا پاکستان. فرسٹ تو پاکستان کا گورنمنٹ اسپورٹس بورڈ کا حق ہے کہ وہ اس کو اس لیول تک لے کے جائے. جس طرح انٹرنیشنل فائٹس ہیں, میری ابھی بھی آ رہی, مارچ میں میری فائٹ آ رہی, میرے کو پھر اسپانسروں کے کہاں پیچھے پہ جا رہے بھاگنا. ہو؟ تھائی لینڈ بینکاک میں ورلڈ چیمپئن کتنا شپ. خرچہ ہے؟ 18th میں نے برونز میڈل جیتا ہے, 18th ورلڈ چیمپئن شپ 2023 میں. ابھی مارچ میں ہو رہا ہے 19th ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہا ہے تھائی لینڈ میں. تو اس کے لیے بھی میرے کو اگر اسپانسر ملا تو میں جا سکتا. ٹریننگ تو الحمدللہ کر رہا ہوں, ڈبل ٹائم لگا ہوا ہوں. تو سب سے جو بڑا مسئلہ پاکستان میں ہوتا ہے اسپانسرس کا ہوتا ہے, تو اس کے لیے در بدر خوار ہونا پڑتا ہے. آئی تھنک ٹرپل اے ایسوسیٹس جو بلڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے ایک, اس نے تمہیں اسپانسر تو کیا ہوا ہے یا کیا بالکل. تھا, کیا تھا اس کا؟ وہ جب آپ لوگوں نے میری ویڈیو بنائی رشیا کے لیے, اچھا کانٹریکٹ کا حساب 1 سال تک ہوتا ہے. ہاں 1 سال کا کانٹریکٹ, ہوتا ہے وہ جی تو, جی گورنمنٹ کے بھی کانٹریکٹ 1 سال تک ہی جی ہوتا ہے جی آج کل. جی. تو اس نے پھر رشیا الحمدللہ جب میں چیمپئن بنا, برونز میڈل جیتا پاکستان کے لیے, تو میں جب آیا تو پھر انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ایک برینڈ ایمبیسیڈر کے طور پر ہمارے کمپنی کی طرف سے اسپانسر ان کی طرف سے ملا. جب اسپانسر ملا 1 سال تک میں ان کی نمائندگی کرتا رہا, اور الحمدللہ پھر میں نے ورلڈ چیمپئن شپ بھی کھیلا تھا, ایشین چیمپئن شپ بھی کھیلا, جو کہ پاکستان کے لیے میڈل لایا. اب وہ کانٹریکٹ نہیں ہے, پھر وہی ایک پرسنل ٹرینر کے طور پر میں کام کر رہا تھا. تھائی لینڈ کا ٹور کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا تھائی لینڈ کا ٹور. بدقسمتی سے ہماری جو میں 100% میرا یہ مائنڈ تھا کہ میں جا کے گولڈ لے کر آؤں گا, لیکن جو میں نے ویٹ زیادہ کٹ کیا تھا. آپ خود اسپورٹس مین ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. سب سے مشکل مرحلہ اسپورٹس. اچھا ویٹ کٹ کرنا بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کا کہ کس طریقے سے ویٹ آپ لوز کرتے ہو. میں نے جو اس طرح ویٹ کم کیا تھا بغیر ڈائٹنگ کے, بغیر پروٹینز وغیرہ کے, ایک دم میں نے ویٹ کم کیا, اور پھر میں نے 61 سے 51 پہ آیا تھا. اور پھر جب میں نے ادھر فائٹ کیا تو ویکنس کافی زیادہ تھا. پہلا فائٹ ترکیہ کے ساتھ الحمدللہ بیٹ کیا. سیمی فائنل تھا چائنا کے ساتھ. اچھا چائنا کے ساتھ جب فائٹ میرا ہونے جا رہا تھا, ہمارے ساتھ کوچز بھی نہیں گئے تھے پاکستان سے, ہم صرف 3 فائٹر گئے تھے اچھا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے. اٹلی کے کوچ تھا اور انڈین کوچ تھا, انہوں نے ہمارے کافی ہیلپ کی ہے رنگ تک لے کے جانے میں, اور ادھر سیکنڈ
میں کھڑے ہونے کے لیے ایک انڈین کوچ تھا اور ایک اٹلی کا تھا، جنہوں نے ہمیں مینٹلی طور پر فزیکلی طور پر بھی فٹ کیا تھا اور پیڈنگ کرایا تھا، ساتھ میں رنگ میں گئے تھے اور رنگ میں بھی راؤنڈ کے بعد بتاتے رہے کس طرح. کہاں کا کوچ تھا وہ؟ ایک انڈیا کا تھا اور ایک اٹلی کا تھا. انڈیا کا کوچ آپ کو ٹریننگ کرا رہا تھا؟ بالکل بالکل. میں اگر دشمن وریرا کنٹری بھائی بولتے ہیں ہم اس کو، بس ہم تو بولتے ہیں، لیکن میں آپ کو، میں نہیں بولتا، جی تم جی بھی نہیں بولتے ہوگے، بالکل بالکل، ہم سمجھتے ہیں. جتنے اسپورٹس میں نے جتنی عزت ہاں میرے بہت دوست ہیں انڈیا انڈیا میں، کی. تھائی لینڈ میں انڈین ہمارے ہوٹل میں بھی روم ساتھ تھا. ایسے ہی میں بھی فروٹ رہا ہوں، بیچتے تھے 2012 وہ میں لوگ، ساتھ رہا ہوں. فروٹ بیچتے تھے. اور باہر ہوٹل جب ہم کھاتے تھے، کچھ مسلم ہوتے تھے ان میں، وہ لوگ ہمارا کھانا پینا سب وہ لوگ بل وہی پے کرتے تھے. اور اتنا رسپیکٹ، کیونکہ یہ لوگ بدقسمتی سے ہار گئے تھے پہلے راؤنڈوں میں. ہم لوگ فائنل اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے تھے، تو انہوں نے ہمارے ٹیلنٹ دیکھا اور ہمارا جو فائٹس، جس طرح فائٹ ہم لوگوں نے کے لیے وہ دیکھا، کافی رسپیکٹ دیا. جس ہوٹل میں ہم لوگ کھانا کھانے گئے تھے، ہم لوگ پاکستان کے ٹریک سوٹ میں تھے، انڈین ہوٹل تھا، تو ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ منگایا. انہوں نے دیکھا کہ یار آپ لوگ اسپورٹس مین لگ رہے ہو. ہم نے بولا جی تھائی لینڈ میں موئے تھائی کا کافی اسکوپ ہے. ہاں موئے تھائی، کیونکہ وہ گیم وہیں کا ہی ہے، وہی کا گیم ہے. تو ہم لوگوں نے موئے تھائی کے چیمپئن شپ کے لیے کہہ رہے جو ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہا ہے. ہم نے بولا جی تو کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. تو وہ شوق ہو گئے کہ یار آپ لوگ تھائی لینڈ میں اور سیمی فائنل کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور کافی عزت دیا تھا. 3 دن ہم لوگوں نے اسی ہوٹل میں کھانا کھایا اور 1 روپے بھی نہیں لیا ہم سے. دعوت بھی خود فون کر کے بلاتا تھا کہ یار میں کھانا ہوٹل پہ لاؤں، یہاں آپ لوگ ادھر آ کے کھاؤ گے. مطلب انڈینس جو ہے وہ بیسکلی پاکستانی اسپورٹس مین کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ میں بھی چیزیں، مطلب آپ جس طرح بتایا نا روم میں، تو میرے بھی بہت سارے دوست ہیں انڈینس، جتنے بھی فائٹر ہیں. آج بھی مطلب میں جاتا ہوں، میری بڑی اچھی گپ شپ ہے بالکل انڈینس کے بالکل ساتھ. ایسے. کیونکہ وجہ ایک دوسری یہ ہوتی ہے نا، ایک تو ہماری لینگویج سیم ہے، بالکل ایزی ٹو بالکل آپ کو مطلب اسپیک کرنا بہت آسان ہے، ان سے بات کرنا آسان ہے جی. باقیوں کے بنسبت. کیونکہ زیادہ تر کرگز کے اگر میں بات کروں یا تاجک کی بات کروں، یس تو بہت ہی کم پلیئر ہوتے ہیں جن کو انگلش بھی آتی ہو. بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی میں وہ اپنی لینگویج کے علاوہ بولتے بھی نہیں یس. ہیں. تو یس میرے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. جو بیسکلی ہم جن کو بولتے ہیں ہمارے مطلب دشمن کنٹری ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری جو ہے یہ آپسی سیاسی جو ہے ایک فنڈا ہے. ٹھیک ہے نا، بٹ ان ریئلٹی دے آر گڈ. جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہی سیم. اسپورٹس ایسے ہے کہ دنیا میں امن کا پیغام دیتا ہے اپنے ملک میں، نہ کوئی. پیس. بالکل. مگر یہ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. بالکل کہ بینگ اے پاکستانی ہم نہیں سمجھتے. جی جی. تو خیر، ابھی آپ نے بات کری نا لوور ویٹ کی، کیونکہ میں بھی ایک لوور ویٹ میں کھیلتا رہا ہوں. جی تو ایک بڑا ڈیفیکلٹ مرحلہ ہے اس کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کو مینٹین ہی کر کے رکھنا بے پڑتا ہے. شک. اب آپ نے 3 مہینے بعد پھر کھیلنا ہے مارچ میں، پھر بالکل آپ کو اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ 20 kg بڑھا کے پھر واپس کم کر رہے ہو. تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. تو جیسے آپ نے بتایا نا کہ ابھی آپ نے خود کیا ساری چیزیں، تو میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں گا کہ آپ کو گورنمنٹ کے پاس جو ہے کوالیفائڈ نیوٹریشنسٹ ہے جو ہائر کیے ہوئے گورنمنٹ کے پے رول پر ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، جو تھراپسٹ بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. تو آپ کو وہاں سے کوئی ہیلپ نہیں ملی؟ نہیں بالکل. آپ نے اتنے زیادتی کر کے کیوں ویٹ کاٹا؟ مطلب میرٹ نیوٹریشنسٹ تو ہیں نا گورنمنٹ کے بعد، اگر آپ وہاں پہ نہیں ہو تو کم سے کم فون کر کے پوچھ سکتے تھے. بدقسمتی سے اگر میرا ویٹ کا طریقہ کھاتا بالکل ایک میرے حساب سے تو میں نے بہت اچھا کیا کہ ویٹ کم کیا. لیکن اگر اسپورٹس کے باکسنگ کے اسپورٹس میں اگر دیکھا جائے، پروٹین آتا ہے 25,000 روپے، 20,000 روپے میرا تنخواہ تھا اس ٹائم پہ. اب 25,000 روپے میں پروٹین لیتا کہ گھر میں دیتا. اب اسی طرح ضروری ہے آپ جس لیول پہ کھیلے اس حساب سے پھر آپ کو پروٹین لینا پڑتا ہے. آپ کو جس طرح ڈرائی فروٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، فروٹ کا خیال رکھنا، اپنا کھانے پینے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو کیونکہ اب ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جا رہے ہیں، اب 11 کلو ویٹ 14 دن میں کم کرنا، اور پھر ویکنیس تو ظاہر بات ہے آئے گا. اور پھر فائٹ تھا رشیا میں تو پھر کھانے کے لیے بعد میں جب ویٹ جس دن دیا تھا پھر اگلے دن کے لیے تو پھر کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا تھا. تو حلال کھانے کے لیے بھی ہمیں کافی ایفرٹ کرنی پڑی.
تو جس کی وجہ سے میرے سیکنڈ فائٹ جو ہے میں ہار گیا داغستان سے. اچھا داغستان صرف اگر میرا ویٹ مینٹین ہوتا اور میرا ویٹ جس طرح سے کٹ کرنا چاہیے تو اس طریقے سے میں لوز کرتا, اچھا ڈائٹنگ ہوتا, تو انشاءاللہ داغستان رشیا سے گولڈ میڈل لانا کوئی بڑی بات نہیں تھا. بدقسمتی سے ویکنیس زیادہ تھا اور پھر دوبارہ جس طرح ریکور نہیں ہو پایا. لیکن 2021 کے اندر تو تمہارا بڑا اچھا فیم چلا تھا اور بڑا مشہور ہوئے تھے سوشل میڈیا پر. بہت سارے پولیٹیشینس نے مجھے یاد ہے کہ میں جس کے تھرو آیا تھا تو اس نے مجھے بولا تھا کہ فلاں بندہ آیا آج, فلاں بندہ آیا آج, فلاں بندہ فلاں پولیٹیشین آیا, فلاں پارٹی کا آیا. تو تمہیں تو کافی ہیلپ مل گئی تھی اس وقت جانے کے لیے. اس وقت تو اگر ہیلپ سے زیادہ تصویروں کی میری وہ یہ ہوئی تھی, فیم ملا تھا کہ بھائی آپ بھی آئے تصویر کھینچا سوشل میڈیا پہ لگایا, اس نے بھی تصویر کھینچا سوشل میڈیا پہ لگایا, بھائی نثار جا رہے رشیا. ہیلپ یہ ملا تھا کہ جب رشیا سے آیا تھا تو علاقے کا جو سینیٹر کہاں ہے جو چیئرمین کو وہ آیا, صرف 50,000 روپये اعلان کیا تھا, اس کے علاوہ 10 روپये بھی کسی نے نہیں. خرچہ کتنا تھا تمہارا؟ خرچہ میرا لگا تھا تقریباً 2.5 لاکھ روپے اور اس 50,000 ٹورنامنٹ دیے میں. اس نے. ہاں یہ ہوا تھا, یہ ہیلپ ہوا تھا کہ میرا جو ٹکٹ کا ہوا تھا ادھر ہوٹلنگ کا ہوا تھا, اس کا آپ لوگوں کی ویڈیو کی توسط سے یہ ہو پایا. باقی باتیں کافی زیادہ نہیں ہوئی تھی. میرے گورنمنٹ کو نے کیا خود تھا وہ یا کسی پرائیویٹ بندے نے؟ پرائیویٹ پاکستانی تھا, پاکستان سے محبت کرنے والا تھا, دبئی میں تھا, اس نے ہاں ایسے بہت ٹکٹ سارے کیا لوگ تھا. ہمارے سے ان ٹچ جی جی رہتے ہیں ہمیشہ. بالکل, اس نے ٹکٹ دیا تھا. اور رشیا میں تھا ایک جس ایکوپمنٹ کی اگر میں بات کروں تو گرین ہل اسپورٹس نے مجھے سامان دیا تھا گلوز کے لیے, اور ہم وقت کھڑے میرے ساتھ جو سامان میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے یہ کرتے ہیں, تو اس کا میں کافی شکر گزار ہوں. گرین ہل گرین ہل اسپورٹس دنیا کا سب سے مطلب اسپورٹس بہترین کا سب بڑے بہترین برانڈس میں سے ایک آتا ہے, اور سب سے اچھی بات یہ ہمارے لیے کہ یار یہ پاکستانی برانڈ ہے. اور سب سے اچھا یہ ہے کہ جو ورلڈ چیمپئن شپ باکسنگ میں ہوتا ہے اس کے گرین ہل اسپورٹس کے گلوز میں ہوتا ہے. میں نے خود رشین چیمپئن شپ اپروفڈ گلوز ان کے ہوتے ہیں جی بیسیکلی. IBA اپروو ہے. میں نے خود رشیا میں جو فائٹ کھیلا تھا گرین ہل اسپورٹس کے, اس میں تھا شین گارڈ بھی گرین ہل تھے, ہیڈ گارڈ بھی اور گلوز بھی. تو میں بہت شکر گزار ہوں گرین ہل اسپورٹس کا کہ جنہوں نے مجھے ہر وقت جو ایکوائپمنٹ کے حساب سے گلوز, بینڈیجز اور گم شیٹس جو سارے ایکوپمنٹس بیسیکلی تمہیں پرووائڈ بھیجے. کیے. بالکل. لیکن جب تم جیت کے آئے تھے تب بھی بڑا شور شرابہ تھا میرے خیال سے. تمہیں کوئی منسٹر بھی ریسیو کرنے آیا تھا یا کوئی MNA تھے, MPAs تھے جو تمہارے پاس آئے تھے؟ تصویریں, ویڈیوز, جب نیوز میں چینل سب چل رہا تھا. ریسیو کرنے تو کوئی نہیں ہے. جب میں ہوٹل پہ آیا تھا, جس ہوٹل میں تھا, MPAs وغیرہ آئے تھے, MNAs آئے تھے, تصویریں کھینچے, اپنے پیجو پہ لگایا, فیم لیا. پاکستان میں کیا ہوتا ہے, پاکستان میں اگر میں آپ کو بتاؤں نا, میں نے ایشین چیمپئن شپ کھیلا 3 دن میں انٹرویو سے فارغ نہیں تھا. کبھی سما, کبھی جیو, کبھی بول نیوز, بڑے بڑے ڈیجیٹل ٹی وی پہ میں بیٹھا ہوں, باتیں کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جتا ابھی سپورٹ ملے گا مجھے. کیا ملا؟ ابھی بھی وہی کام اپنا محنت تم کر اچھی رہا اچھی باتیں کرو گے, پیپلز پارٹی اور جو ہے بس وہ PTI اور یہ وہ سب کے لیے اچھی اچھی باتیں کرو گے. کوئی سپورٹ کر دے گا چانس بائی چانس. کوئی نہیں گیا, سب ہر کسی کے لیے بولا. لیکن بٹ تم جس علاقے سے ہو بلدیہ, اگر میں بات کروں تو بلدیہ تو یار بڑا ہی پرانا ایک گڑھ رہا ہے پیپلز پارٹی کا, اور بڑے بڑے لوگ نکلے وہاں سے, کیونکہ ان ٹچ آف لیاری ہے, یہ قریب لیاری سے پڑتا ہے. تو وہاں پہ تو بڑا انفلوئنس رہا ہے اس پارٹی کا. تو وہاں سے سپورٹ نہیں ملی کبھی؟ اصل میں بیسک ہوں بلوچستان کا, اور میں نے سارے فائٹیں سندھ کے لیے کھیلے کیونکہ سندھ میں سیکھا ہے. اب میں نہ بلوچستان کا رہا ہوں نہ سندھ کا رہا ہوں. اچھا, اب میں پاکستان کے لیے کھیلتا ہوں, کچھ نہ کچھ تو بنگالی والا حالات ہے. جی جی. اب بلوچستان والے کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان اور سندھ کے لیے, اور سندھ سے جب کھیلتا ہوں تو بھائی سندھ بھائی آپ بلوچستان کیوں, تو اس وجہ سے ابھی میں بیچ میں اٹکا ہوں. اور اب انٹرنیشنل تو پاکستان کے لیے کھیلتا ہوں. اب انٹرنیشنل ظاہر سی بات ہے, یہ تو لوگوں ہٹ ہی جاتا ہے سندھ اور بلوچستان اور جب آپ انٹرنیشنل کھیل رہے ہو پاکستان. میں نے انٹرنیشنل کے لیے بھی وہ کھیلا ہے, تقریباً 3 انٹرنیشنل ایونٹس میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ, جو بڑے بڑے انٹرنیشنل تھا. رشیا میں ایشین چیمپئن شپ تھا, قزاقستان میں ورلڈ چیمپئن شپ تھا, تھائی لینڈ بینکاک میں. الحمدللہ سب سے میڈل بھی لایا پاکستان کے لیے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں پاکستان میں اس چیز کی اتنا
سپورٹ نہیں دیتے اس کمبیٹ اسپورٹس. آپ کے اسپورٹس کے نیشنل کیمپس وغیرہ لگتے ہیں؟ بالکل لگتے ہیں, کیوں نہیں لگتے یار, ٹورنامنٹ سے پہلے کیمپ لگتے ہیں. اکثر میں نے جو ہے کیمپ اٹینڈ کیے بغیر بھی فائٹ ہی کھیلا ہے, کیونکہ مجھے گھر میں پیسے دینا ہوتا تھا. اور کوئٹہ میں لاسٹ ٹائم کیمپ لگا تو اس میں الحمدللہ کیمپ لگایا, اور تقریباً 1 مہینہ, اس کے بعد میں 3 مہینے کیمپ لگا تھا, لاسٹ 1 مہینے میں گیا کہاں تھا. پہ لگا تھا؟ کوئٹہ میں؟ کوئٹہ میں تو لگا یہ تھا. کس نے لگایا تھا؟ تو مطلب آئی گورنمنٹ کی فنڈنگ تھی یا فیڈریشن نے اپنی سیلف لگوایا تھا؟ شاید گورنمنٹ کی, جو بلوچستان اسپورٹس بورڈ نے کیمپ کیا اچھا، ہوا ہے. بلوچستان اسپورٹ بورڈ نے. جی جی, نیشنل کیمپ بلوچستان اسپورٹ بورڈ نے مطلب نیشنل کے لیے تیاری تھا, لیکن بلوچستان اسپورٹس بورڈ سے پاکستان طویل کا جو ظاہر سروری ہے, اس نے کیمپ کے لیے وہ کہا تھا. ہم باکسروں کو لیٹر بھیجے تھے, ہم لوگ گئے تھے, تو کیمپ اٹینڈ کیا تھا. پورا کیمپ میں نے اٹینڈ نہیں کر پایا کیونکہ مجھے گھر پہ دینا ہوتا تھا 3 مہینے کیمپ میں. تو کیمپ میں کچھ ملتا نہیں ہے, کچھ ٹریننگ کے اکوائپمنٹ ملتے ہیں جو ہاں کیمپس میں تو ہمارے یہاں پہ ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے کہ ٹھیک ہے پیسے ملیں آپ گھر میں بھیجو. تو گھر اس پہ لیے بھیجو. مجھے لاسٹ کے 1 مہینے میں جانا پڑا, الحمدللہ سلیکشن کر کے تھائی لینڈ کے لیے ہم لوگ ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے گئے تھے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایک سیکنڈ, میرے دماغ سے نکل گئی پوائنٹ ایک. 30 منٹ ہو گئے. ہاں بس 10-15 منٹ اور کریں گے, اس کو پھر انف کریں گے. تو مطلب نثار, تم مطلب یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہو کہ دعوے کے دعوے ہی رہ گئے آج تک جتنے بھی یہ ہوئے. سب سے ہائیسٹ پرائز منی ابھی تک کیا ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ پرائیویٹ چھوڑ دو, پرائیویٹ تو دے دیتا ہے کچھ نہ کچھ, کہیں نہ کوئی کچھ نہ کچھ اسپانسرشپ بھی مل جاتی ہے, وہی ہمارے لیے بہت ہوتا ہے. کیونکہ ہم ان کو بول نہیں سکتے نا, ان کا بیسیکلی پرائیویٹ کمپنیز کا یہ کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اپنی پروموشن کے لیے آپ کی برانڈنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. لیکن گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا, جو اسپورٹس کے ڈپارٹمنٹ, ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو میں بات کروں گا فنڈس کی, کہ گورنمنٹ سے جب آپ جیت کے آئے, آپ ورلڈ جیت کے آئے ہو, آپ ایشیا میں جیت کے آئے ہو, بے شک گولڈ نہیں ہوا ہے, لیکن پوڈیم تک آنا مطلب ایک بہت بالکل بڑی بات بالکل ہوتی ہے کہ آپ وکٹری بالکل اسٹینڈ پہ کھڑے ہو, پاکستان کے فلیگ تب بھی پیچھے ہوتا ہی ہے نا, بالکل اوپر بالکل. آتا ہے. تو مطلب کتنا انعام آج تک ملا ہے؟ سب سے جو میں کہوں, ایشین چیمپئن شپ جب ہم کھیل کے آئے تھے, بلوچستان کے وزیر کھیل عبدالخالق ہزارہ سے ملے تھے. اس نے خود ہمارے لیے 1,00,000 روپے کا اعلان کیا تھا, اور اس اعلان کے بعد اس بلوچستان سیکریٹریٹ میں ہمیں جانا پڑا جو پرائز نکالنے کے لیے 1,00,000. کبھی ادھر کبھی کس طرف کبھی کس طرف جانا, سردی تھا, 1 ہفتہ ہم لوگ لگاتار جو آفیسز تھے ان کے چکر لگانا پڑا, لیکن آخر ہم تھک کے کراچی آ گئے. جب کراچی آیا ہوں تو تقریباً 15-20 دن بیچ میں اور گزرے تھے. فون آیا کہ بھائی آپ کا کیش آ گیا ہے, آپ اگر 30,000 روپے بھیج دو گے تو آپ کو 1,00,000 روپے ملے. کس چیز کا 30,000 روپے؟ ہم لوگوں نے نکالے تو ہمیں محنت کرنا پڑا, ادھر ادھر ہمیں دینے پڑے. کتنے پلیئرس کو ملے تھے یہ 1,00,000 3 3 پلیئرس کو جی. ملے. تو اس نے اپنی تو اس 90,000 میں کی دیہڑی اس میں سے بھی بنا 90,000 لی. روپے, ان 3,00,000 سے روپے, 1,00,000 روپے. اگر 1,00,000 روپے میں نے 30,000 روپے بھیجے, مجھے 70,000 روپے ملے. باقی نے بھی 30,000 روپے بیچ کر ان کو 70,000 روپے. تو یہ اسپورٹس کا حال ہے. اور جو ابھی میں الحمدللہ جدھر ہوں, ایک کمپنی ہے, ادھر ٹریننگ کراتا ہوں, اور الحمدللہ ادھر ابھی پرسنل ٹریننگ کرا کے اپنا زندگی اور اپنا پیشن باکسنگ ٹریننگ بھی خود بھی کرتا ہوں, ان کو بھی کراتا ہوں. اور آگے انشاءاللہ جو ٹورنامنٹس آ رہے ہیں اس کے لیے پاکستان کے لیے کھیل کر پاکستان کا نام فیوچر روشن میں کروں. کیا پلان ہے؟ مطلب جنریشن کو مطلب موئے تھائی سیکھنا چاہیے, کیونکہ میرے پاس کافی لوگوں کی کیوریز آتی ہے موئے تھائی اور کک باکسنگ کی. تو سیکھنا چاہیے, اور اگر سیکھنا چاہیے تو مطلب وہ کس لیول تک پاکستان کی جو موئے تھائی اور کک باکسنگ ہے وہ جا سکتی ہے؟ بالکل, پاکستان میں کک باکسنگ اور موئے تھائی کا رجحان آج کل بہت زیادہ ہے, اور MMA کا. تو اگر MMA کے لوگ تو بھی آپ لوگوں کی کک باکسنگ کا سیکھنا لازمی ہے. تو کک باکسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ, میں خود ایز اے کک باکسر میں نے MMA فائٹس بھی کے لیے الحمدللہ جیتا ہے. میں نے باکسنگ کے فائٹس بھی کے لیے پروفیشنل لیول پر کھیلا ہے, جیتا ہے الحمدللہ. تو کک باکسنگ اگر آپ سیکھو گے تو آپ کے لیے MMA اور باکسنگ ایزیلی سیکھ سکتے ہو. تو میرا یہی مشورہ ہے نئے جنریشن سے کہ آپ اسپورٹس کو
चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे किक बॉक्सिंग हो, MMA हो, BJJ हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप इस तरफ आए, अपना जो है ये ऐसा एक पैशन बना है। बाहर मुल्कों में तो इस चीज़ का काफ़ी ग्राउंड्स है और फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ है। हाँ, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होता पास है ना आपके पास। हमारे पास भी फैसिलिटीज़ न हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग हम बेहतर तरीके से करा के आप लोगों के एक मुकाम तक लेके जा लेकिन एक सकते इसमें एक चीज़ आ जाती है ना कि जैसे निसार खान स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है ना, सालों से स्ट्रगल कर रहा है, कोई बंदा क्यों आएगा, क्यों अपनी लाइफ निसार की तरह बनाएगा जबकि वो इंजीनियर डॉक्टर बन के एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने आके इसको अपना पैशन बनाया। पैशन फिटनेस के लिए भी कर सकते हो आप। ज़्यादातर मैंने खुद क्लब में जो 30-40 लड़के करते तो उसमें से 5 या 6, 7, 8 फाइटर होते थे, बाकी सब अपना फिटनेस के लिए फिटनेस के आते लिए। हैं। लेकिन ये मैं दावा करता हूँ कि ये जो मार्शल आर्ट्स है, जो बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, जो है BJJ है, इससे बेहतर फिटनेस किसी स्पोर्ट्स में नहीं। नो डाउट्स। मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर आपको इससे फिट रखता है कि आप बिल्कुल फिट मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर हो सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्शल आर्ट जो है ना एक बड़ा ही अच्छा चीज़ है माइंड फिटनेस एंड फिज़िकल फिटनेस के लिए, और स्पेशली ये आपके ज़ाहिर सी बात है सेल्फ डिफेंस में भी काम आता है, क्योंकि जो सिनेरियोज़ हैं पाकिस्तान में स्पेशली कराची के अंदर कहीं ना कहीं, मैं ये बात नहीं करता हूँ कि अगर आपको कोई स्नैचिंग करने आ रहा है तो आप जो है उसकी गन लूट के जो है वो कोशिश करें उससे बचने की, वो एक अलग प्रॉब्लम है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपकी जान पे आ जाती है और आपको अपना डिफेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जो ह्यूमन राइट्स के जो एथिक्स होते हैं वो भी नहीं पता होते कि एक बंदा 20 बंदों के ऊपर चढ़ के मार रहा है उसको और एहसास ही नहीं कर रहा ना, एक गाड़ी लग गई हल्की सी तो उसको मार रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे पास, हमारे लोगों के अंदर जो है ये जो कहते हैं ना सिविक सेंस ही नहीं है, सेंस ही हमारे अंदर ये वाले नहीं है। तो इस चीज़ों से, ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए यस यू हैव टू बी फिट, ठीक है, आपका दिमाग उस वक्त चलना चाहिए और आपकी हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड सेकंड कि आपके अंदर इतने स्किल्स होने चाहिए कि आप इस सिनेरियो से निकल सकें। तो थैंक यू निसार, आप पॉडकास्ट में बड़े टाइम से मैं प्लान कर रहा था तुम्हारे साथ कि यार मैं पॉडकास्ट करूं, चीज़ें करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो तुम्हारा थाईलैंड के जो मार्च वाला इवेंट है उसके लिए स्पॉन्सर्स भी मिल जाए, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए और वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करो, क्योंकि यू आर डूइंग योर बेस्ट, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट करती है या नहीं करती है वो एक उनको ऊपर जाके जवाब देना है कि वो अपनी सीट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट तुम्हें अपना जवाब देना है कि तुमने अपने मुल्क के लिए क्या किया, और यू आर ऑलरेडी डूइंग कि अपने मुल्क के लिए मेडल्स लेकर आए हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं कि जो भी लोग अगर देख रहे हैं, अगर इसमें से कोई इतना विलिंग है कि स्पॉन्सर कर सके तो निसार इज़ अ गुड प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो इंटरनेशनली जाके रोशन करे, इंटरनेशनल जाके उसको रेज़ करे। और जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान का फ्लैग कहीं हमारा रेस होगा तो अदर जो लोग होंगे वो इस चीज़ से इंस्पायर होंगे और दूसरे लोग हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जाएंगे जो कि अब बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो थैंक यू अगेन निसार, इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ गपशप लगी रहेगी और मौका मिलेगा जीत कर आओगे तो एक और पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए थॉट ऑन टेप।